बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे फ़तह मक्का के बारे में या फ़तह मदीना के बारे में। जी में हदीबिया के मुकाम पर मुसलमान और कुरैशी मक्का के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ था। इसमें ये बात तय थी कि ये मुआहदा 10 बरस के लिए है। उस दौरान कोई दूसरे पर हमला नहीं करेगा। दूसरी बात ये थी कि गर्ब का जो कबीला कुरैशी मक्का का साथी बनना चाहे से तैयार होगा और जो कबीला मुसलमानों का साथी बनना चाहे से भी तैयार होगा। अरब में दो कबाइल थे, बनु बकर काफिरों का था और बनु खज़रज मुसलमानों का, जो एक दूसरे के दुश्मन थे। मुआहदा हदीबिया के बाद बनु बकर ने कुरैशी मक्का के साथी बन के और बनु खज़रज मुसलमानों के 8 हिजरी में ये वाक़या पेश आया। बनु बकर और बनु खज़रज पर हमला कर दिया। कुरैशी मक्का ने इस लड़ाई में बनु बकर का भरपूर साथ दिया। ये सुलहनामा हदीबिया की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। बनु खज़रज का सरदार उमर बिन सालम अपने साथियों को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचा। इस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। उमर बिन सालिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु बकर के जुल्म और सितम से आगाह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग। आपने कुरैशी मक्का की तरफ एक कासिद भेजा। इस खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तहरीर किया, कुरैशी मक्का 3 शराइत में से एक शर्त कबूल कर लें। मुसलमानों के लिए बनु खज़रज के मुक़ल्लिन का खून बहा अदा करें। दूसरी शर्त ये थी कुरैशी मक्का बनु बकर की हमायत से अलग हो जाए। तीसरी शर्त ये थी ये ऐलान कर दिया जाए कि हदीबिया मुआहदा टूट गया है। कुरैशी मक्का के एक सरदार ने जब ये शराइत सुनी तो उनमें से एक सरदार ने कहा कि हम ये ऐलान करते हैं कि सुलहनामा हदीबिया मुआहदा टूट गया है। मक्का की मोहब्बत कुरैशी मक्का के कुछ और भी असबाब थे। मक्का की मोहब्बत थी मुहाजिरीन और सहाबाए किराम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में। मक्का मुकर्रमा मुहाजिरीन और सहाबाए किराम का आबाई शहर था। इस शहर की गलियों में उनकी बचपन और जवानी गुजरी थी। अल्लाह का घर इस शहर में था। सहाबाए किराम को अपने वतन की याद सताती थी, इसलिए इस शहर को पता करना जरूरी था। मुसलमानों का किबला खाना काबा भी था, कुरैशी मक्का के कंट्रोल में था। वहाँ इनके बुत थे। दीन इस्लाम बुतों को मिटाने के लिए आया था। दीन इस्लाम पूरे आलम में फैल रहा था। ये किस तरह मुमकिन था कि इस्लाम की किरणें दूर दराज इलाकों तक पहुँच रही हैं और अल्लाह के घर में घट पड़े हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद जब कुरैशी मक्का का जवाब लेकर वापस मदीना आया तो कुरैशी मक्का को एहसास हुआ कि हदीबिया मुआहदा तोड़ने का ऐलान करके इनसे संगीन गलती हो गई है। उन्होंने फौरन अबू सुफियान को सफीर बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना भेजा ताकि वो आपको बताए कि हम हदीबिया मुआहदा बरकरार रखना चाहते हैं। अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने में नाकाम रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की फतह के लिए खून बहाना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने जिहाद की तैयारी को इंतहाई खुफिया रखा। मंसूबा ये था कुरैशी मक्का को इस वक्त खबर हो जब इस्लामी लश्कर मक्का के करीब पहुंच जाए जो इनकी तरफ से ज़्यादा मज़ाहमत ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिहाद की तैयारी का हुक्म तो दे दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को ये मालूम न था कि लश्कर की रवानगी कब और किस इलाके की तरफ होनी है। तैयारी इस कदर खुफिया थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए। बेटी आयशा सिद्दीक़ा को देखा वो जिहाद का असला निकाल रही हैं। आपने पूछा क्या तुम जानती हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा कहाँ का है? उन्होंने कहा
اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کام کر رہی ہوں جس کا مجھے حکم ملا ہے۔ اس موقع پر حضرت حاتب ایک صحابی نے ایک ایسا کردار ادا کیا جس کی توقع اپنے ایک ایسے سچے اور معزز صحابی سے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حاتب غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، ان سب لڑائیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے آپ جہاد کی خفیہ تیاریاں دیکھی تو اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بنو ہاشم کی کنیز سارہ کو خفیہ تیاری کا حکم دیا کہ وہ میرا خط کسی طرح قریش مکہ تک پہنچا دے، اس کے بدلے میں اسے انعام دوں گا۔ حضرت حاتب نے قریش مکہ کے نام اس خط میں یہ لکھا: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ جنگ کا معلوم ہے، جنگ کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کدھر کا ارادہ ہے، لیکن اس تیاری کو دیکھ کر میرا گمان غالب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حملہ تم پر کریں گے، اس لیے جنگ کی تیاری تم بھی کر لو۔ وہ عورت خط لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس خط کے بارے میں خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، ایک اور صحابی، تینوں کو بھیجا۔ انہیں بتایا کہ ایک مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے کر واپس آؤ۔ تینوں صحابہ روانہ ہوئے۔ علی فرماتی ہیں ٹھیک اسی مقام پر ہم نے اس عورت کو دیکھ لیا، اس خط کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف منہ، اس کے سامان کی تلاشی لی لیکن کوئی خط نہ ملا۔ ہم بہت حیران پریشان تھے، اس سے خط کیوں نہیں مل رہا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اب ہم نے اس عورت کو دھمکی دی، اگر تم نے خط نہ دیا تو پھر ہم تمہارے کپڑوں کی تلاشی لینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی خط نکال کر ہمارے حوالے کرو۔ اب عورت ڈر گئی، اس نے کہا اپنے چہرے دوسری طرف کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر کے بالوں میں چھپایا ہوا خط نکال کر حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ اسے حضرت علی سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب خط کھولا گیا تو اس تحریر کے نیچے حضرت حاتب کا نام تھا۔ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ دربار رسالت میں حضرت حاتب کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ حضرت حاتب فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان رکھتا ہوں، نہ میں نے دین بدلا ہے، اللہ کی قسم نہ میں مرتد ہوا ہوں۔ یہ میں نے کام خط بھیجنا میرا ارادہ صرف اس لیے تھا کہ قریش مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میری بیوی اور بچوں کی حفاظت کرے، صرف اس نیت سے یہ قریش مکہ کو جنگ کی تیاری کی اطلاع کر کے ان پر احسان کر دوں تاکہ اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، حاتب صحابہ بدر میں سے ہے، تم کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے ارادوں سے واقف ہو کر یہ کہا تھا جو تمہارا دل چاہے کرے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا میں کون ہوتا ہوں اس کو سزا دینے والا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے صحابہ بدر کی شان سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ تو یہ رات کا وقت آ گیا، آپ نے فوج کو کھو دیا کہ اس میدان کی وسیع میدان میں ڈولیوں کی شکل میں الگ الگ پڑاؤ ڈالو اور آگ روشن کرو۔ یہ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی۔ قریش مکہ پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا تھا۔ پوری وادی میں آگ روشن ہوئی۔ قریش مکہ کو محسوس ہوگا یہ بہت بڑا لشکر ہے۔ رات کو جب صحابہ کرام نے آگ روشن کی تو مکہ کا سردار ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس وادی کی طرف گیا۔ فوج کے ایک دستے نے حضرت ابو سفیان کو پکڑ لیا، پھر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہاں ابو سفیان نے اسلام کو قبول کر لیا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انصار مدینہ کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی زبان کے یہ الفاظ تھے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تو آپ ناراض ہوئے، فرمایا سعد نے غلط کہا، آج کا دن کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ علام ساحل سے لے کر حضرت علی کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا، جو شخص مسجد حرم کی حدود میں داخل ہو جائے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے یا اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، اس کے لیے امن ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شہر میں داخل ہوئے۔ قریش مکہ بے بس ہو چکے تھے، مزاحمت نہ کر سکے۔ سہیل بن عمرو قریش مکہ کی جماعت کے ساتھ لے کر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مقابلے میں آیا، لیکن ایک درجن کے قریب لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت اسود کا بوسہ لیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ اور اس کے گرد تقریباً 360 بت تھے۔ آپ ان کو توڑتے جاتے اور قرآن کی نجات پڑھتے جاتے۔ آپ فرماتے تھے، حق بس آ ہی گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد دیکھا کہ قریش مکہ اپنی سب گردنیں جھکائے کھڑے تھے، پچھلے تقریباً 21 برس کے اپنے جرائم پر نظریں ڈال رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ قریش مکہ آپ کے دشمن تو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ کہنے لگے، آپ سے بھلائی کی بھلائی کو رکھتے ہیں، آپ کے باپ بھی کریم ہیں اور آپ بھی کریم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں وہی الفاظ دہراتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، تم پر آج کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ کعبہ کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے درخواست کی، یا رسول اللہ، یہ کنجی ہمیں عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور نہ کیا، پھر لوگوں سے کہا، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ۔ عثمان بن طلحہ کعبہ کی کنجی پہلے بیسی خاندان میں چلی آ رہی تھی، وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، یہ کنجی اب ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے یہ کنجی وہی چھیننے کا جو ظالم ہوگا۔ ایک واقعہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، کعبہ کی کنجی پہلے عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی۔ وہ سموار اور جمعرات کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتا تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سموار اور جمعرات کے علاوہ کسی اور دن خانہ کعبہ تشریف لائی اور عثمان بن طلحہ کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، بڑی سخت لہجے میں کہا اور آپ سے گفتگو کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان، ایک دن آئے گا جب یہ کنجی میرے اختیار میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا جو کنجی دوں گا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، شاید اس دن سارے قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ دن قریش کی اصل عزت کا دن ہوگا، فتح مکہ کے دن جب بنو ہاشم نے یہ کنجی لینے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر فرمایا، یہ کنجی لے لو، اب یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ جو عثمان بن طلحہ یہ کنجی لے کر واپس جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور وہ واقعہ یاد کرایا جب اس نے کہا تھا کہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ قریش کا ایک سردار عتق وہیں پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اچھا ہو گیا میرا باپ مر گیا، ورنہ اسے یہ منظر دیکھنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی اور حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر
چبانے والی ہندا یعنی ابو سفیان کی بیوی کو معاف کر دیا۔ وحشی کو یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ صرف 3 افراد کو قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کی اس عظیم اور شان تاریخی فتح کے دوران صرف 15 کافر قتل ہوئے۔ ان میں سے 12 وہ تھے جو اتنے بڑے عظیم لشکر سے ٹکرانے کی حمایت کی وجہ سے مارے گئے۔ بقایا 3 افراد وہ تھے جو قصاص کے طور پر قتل کیے گئے۔ اتنے کم جانی نقصان کے بدلے میں اتنی بڑی فتح حاصل کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی کا منفرد ثبوت ہے۔ پورے عرب کا مذہبی مرکز مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ لوگ بجو مسلمان ہونے لگے۔